अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस वक्त, इसीलिए रात के इस पहर आपके साथ मुखातिब हैं, क्योंकि जैसे ही रात की तारीकी फैलना शुरू होती है, इंडिया का नंगा नाच शुरू हो जाता है। इसके अंदर का वहशी दरिंदा जाग जाता है, जो ना इस वक्त गैर को देख रहा है ना अपनों को देख रहा है, और एक अजीब किस्म का जंगी जुनून है जो नरेंद्र मोदी के सर पर सवार है, और एक अजीब व गरीब वहशत का आलम है इनके ऊपर। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं, क्या इनकी प्लानिंग्स हैं, क्योंकि ना ये अपनों को छोड़ रहे हैं, अपने मुल्क पर भी ये मिसाइल मार रहे हैं, और पाकिस्तान को भी इन्होंने निशाने पर रखा हुआ है। पाकिस्तान के हर शहर में इन्होंने ड्रोन अटैक किया है, और 2 दिन से पाकिस्तान ने इनके तकरीबन दर्जनों 70-80 के करीब जो ड्रोन्स हैं वो मार गिराए हैं। आज भी ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि नूर खान एयरबेस पर, पाकिस्तान की नूर खान चकलाला एयरबेस के ऊपर मिसाइल दागा गया है इंडिया की तरफ से। अगरचे ये मिसाइल नाकारा बना दिया गया, इसको फ़िज़ा में ही इंटरसेप्ट करके ख़त्म कर दिया गया, लेकिन आप देखिए कि इनकी जुर्रत देखिए, और इनका जो हमला था उसका शिद्दत का अंदाज़ा लगाइए कि कहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि चकलाला एयरबेस के ऊपर इन्होंने मिसाइल तक दाग दिया है। रात गए ये सिलसिला शुरू हुआ है, और इनकी ओवरऑल जिस वक्त की सिचुएशन है इसी के बारे में मैं आपको अपडेट करने के लिए इस वक्त बैठी हूँ। सूरत हाल ये है जनाब कि ये सिलसिला तो जारी ही था। पता चल रहा था कि नारोवाल में ड्रोन्स आए हैं, वहाँ पे मार गिराए, फिर शेखुपुरा में ड्रोन आया, लाहौर में एक दफ़ा फिर रात गए, ड्रोन की आवाज़ आई गिरने की, और पता ये चला कि अस्करी 11 के करीब फेज़ 6 में DHA के पास बिल्कुल वहाँ पर कहीं ड्रोन जो है वो गिरा है, उसकी वीडियो भी फिर सामने आ गई। इसी तरीके से ये सिलसिला यहाँ थमा नहीं, बल्कि सियालकोट और कश्मीर में यहाँ पर तो अभी एक दू बदू लड़ाई हो रही है, यानी मुसलसल आप कह सकते हैं कि गोलाबारी हो रही है, भारी हथियारों से यहाँ पर लड़ाई हो रही है, फायरिंग हो रही है। और ख़ास तौर पर जो सियालकोट का इस वक्त बॉर्डर एरिया है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुआ हुआ है। कश्मीर में भी इसी किस्म की इत्तलात हैं। कश्मीर और सियालकोट बॉर्डर पर तो एक दो बदू लड़ाई जारी है, मुसलसल फायरिंग हो रही है, मुसलसल भारी हथियारों से गोलाबारी भी हो रही है, और काफ़ी वहाँ पर इस वक्त नुकसानात की भी इत्तला है। इंडिया की तरफ तो बिल्कुल ऐसी विजुअल्स आए हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया है, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की तरफ से कोई जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। लेकिन जो सियालकोट बॉर्डर है वहाँ पर बहरहाल बहुत ज़्यादा कशीदगी पाई जा रही है। इसी तरह से जो जलालपुर जट्टा का इलाका है वहाँ पर ड्रोन गिराया गया, और उसके साथ साथ मांगा मंडी में भी ड्रोन अटैक किया गया, और इसके साथ बहावल नगर में भी इंडिया की तरफ से ड्रोन भेजे गए हैं। ये सारे ड्रोन्स वो हैं जो अभी मैं आपको रात गए बता रही हूँ कि फेंके गए हैं। इससे पहले जो दिन में ड्रोन्स आते रहे वो तो आपको पता ही है कि जिस तरह से आए और उनको नाकारा बनाया गया। अब ये ड्रोन्स का सिलसिला तो जहाँ जारी ही था, वहीं पर अचानक से एक खौफनाक खबर ये आई। इंडियन मीडिया पर आज फिर एक हिजान खेज़ माहौल है, और वहाँ पर ये एक ज़ोरदार किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई 300 से 400 के करीब जो टर्किश ये मिसाइल्स हैं वो फायर किए जा रहे हैं, ड्रोन्स फायर किए जा रहे हैं। और उन्होंने आज ये भी इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं मिसाइल, और सीधे सीधे बड़े शहरों में दागे जा रहे हैं, और ये काफ़ी उन्होंने प्रोपेगेंडा यहाँ पर किया। उसके बाद DJ ISPR की तरफ से आकर रात गए इसके बारे में वजाहत दी गई। उन्होंने क्लियरली कैटेगोरिकली बताया कि पाकिस्तान ने कोई मिसाइल अटैक नहीं किया है इंडिया के किसी भी शहर के ऊपर। सूरत हाल ये है कि इंडिया ने खुद ही अपने एक शहर अधमपुर की तरफ से मिसाइल दागे, और ये 6 मिसाइल थे, जिनमें से एक मिसाइल उसी शहर अधमपुर में गिरा, जबकि 5 मिसाइल अमृतसर में जाकर गिरे। अब ये जो है एक सोची समझी आपको प्लानिंग नज़र आ रही है कि अमृतसर में सबको मालूम है कि पाकिस्तान कभी भी अटैक नहीं करता। सिख बरादरी की यूं भी जो हिमायत है, जो हमदर्दियां हैं, वो पाकिस्तान के साथ हैं, और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त किसी भी सूरत में यहाँ पर जो है पाकिस्तान अटैक करने का सोच नहीं सकता। इसलिए इन्होंने जानबूझकर ये अटैक खुद किए हैं, खुद साख्ता ये अटैक हैं, और इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो इस वक्त अटैक किए जा रहे हैं उसमें इन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह और साफ़ है, वो ये कि पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर जो सिख लोग हैं उनकी जो हमदर्दियां हैं उनको ख़त्म किया जाए, पाकिस्तान के लिए उनके ख़िलाफ़ किया जा सके। तो DJ ISPR ने वाज़ेह तौर पर आकर एक लाताल्लुक़ी का इजहार किया, और उन्होंने बताया
بتایا کہ یہ بالکل بھی ہم نے میزائل اٹیک نہیں کیے ہیں اور انڈیا نے خود ہی یہ میزائل داغے ہیں اور خود ہی اپنے شہروں پر یہ میزائل گرائے ہیں۔ اب آپ اس سے پاگل پن کا اندازہ لگا لیجئے کہ ان کو اپنے شہریوں تک کی بھی فکر نہیں ہے، اپنے شہروں کی بھی فکر نہیں ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ نفرت اور انتقام میں اتنے اندھے ہوئے پڑے ہیں کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ میزائل داغ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد رات گئے یہ سلسلہ جو ہے انہوں نے پاکستان کے شہروں میں بھی شروع کیا ہوا ہے۔ ابھی جو تازہ خبر جیسا کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آئی وہ نور خان ایئر بیس کے حوالے سے تھی، جو کہ بہت ہی تشویشناک خبر تھی۔ نور خان ایئر بیس جو ہے یہ چکلالہ کے اوپر ہے اور یہاں پر جو پاکستان ایئر فورس ہے وہ اپنی موومنٹ کے لیے نور خان ایئر بیس کو یوز کرتی ہے۔ اس کے بالکل قریب دھماکے کی خوفناک آواز آئی اور راولپنڈی سے جب یہ خبریں آنا شروع ہوئیں تو تھوڑی دیر بعد کنفرم یہ ہوا کہ بیسکلی یہ میزائل اٹیک تھے مبینہ، اور ان میزائلز کو جو ہے وہ فضا میں ہی انٹرسیپٹ کر لیا گیا اور وہیں پر ان کو ناکارہ بنا دیا گیا، جس کے بعد یہ پھر ناکارہ ہونے کے بعد ان میں آگ بھڑکی اور یہ پھر نیچے گر گئے۔ اس سے کوئی جانی نقصان الحمدللہ نہیں ہوا، لیکن اب آپ دیکھیے کہ یہ کہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ نور خان ایئر بیس جو ہے یہ بالکل آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو اڈیالہ جیل تو اس کے بالکل قریب ہے اور 20 سے 25 کلومیٹر کا راستہ ہے، جو کہ 25 کلومیٹر کا آلموسٹ راستہ ہے جو کہ اڈیالہ اور چکلالہ کے درمیان ہے، یعنی نور خان ایئر بیس کے۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار یہ زور دیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو یہاں سے ریسکیو کیا جائے، یہاں سے نکالا جائے، ان کو موو کیا جائے، اور اگر وہ یہاں پر اٹیک کر سکتے ہیں تو اڈیالہ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان اس وقت اڈیالہ میں ہیں اور یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کا اس وقت مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو خدا نخواستہ توڑنا ہے، یہاں پہ کوئی انارکی پھیلانی ہے، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر اڈیالہ کو اٹیک کریں، تاکہ وہاں پر اگر خدا نخواستہ عمران خان کو نقصان پہنچے تو پھر ایک بالکل مختلف صورتحال ہو جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ ملک کے اندر ایک عجیب خانہ جنگی کی خدا نخواستہ کیفیت بن سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اس چیز کو بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ خدا را حالات کی نزاکت کو سمجھیں، اپنی لڑائیاں، اپنی ساری چیزیں بعد میں ہو جائیں گی، پہلے ضروری یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہاں سے ریسکیو کریں، انہیں محفوظ مقام پر منتقل کریں، اور ایسا مقام جہاں پر کسی کو وہ خود جو چوز کریں اور جو ان کے جہاں پر وہ سمجھیں کہ وہ محفوظ ہیں، کیونکہ اگر ایسی صورت میں خدا نخواستہ ایسی کوئی کارروائی ہوئی تو حالات بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ دوسری طرف یہ جو نور خان ایئر بیس اگر آپ دیکھیں تو جی ایچ کیو سے بھی بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جی ایچ کیو سے بھی یہ تقریباً 120 سے 130 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو اگر وہ مین شہروں میں آ کر اب مین جو آپ کی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنانے لگے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے اور وہ کس لیول کا سوچ رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ پچھلے 1-2 دنوں میں یہ بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ان کا پلان نہیں ہے اس جنگ کو جلدی سمیٹنے کا۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ صرف ایک اٹیک کر کے بات ختم کر دے گا، جیسے میں بھی یہ سمجھ رہی تھی، یہ بات درست ثابت نہیں ہوئی۔ ان کا لانگ ٹرم جنگ کا پلان ہے اور اس میں ٹھیک ٹھاک خدا نخواستہ جو تباہی ہے وہ ہو سکتی ہے دونوں طرف سے۔ تو اس بات کو بالکل اب سیریس لینے کی ضرورت ہے، اس کو بالکل بھی لائٹ نہیں لیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے اب ہم اس کو ایک اور آپ کے اس کے ساتھ ایک خبر شیئر کر دیں کہ ٹیلی گراف جو انٹرنیشنل اخبار ہے اس کی طرف سے بھی ایک خبر آج شیئر کی گئی ہے کہ اپنا جو بحری بیڑا ہے یہ بھی سمندر میں اتار دیا ہے انڈیا نے، اور اب یہ نیوی کی طرف سے بھی ایک اٹیک کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ ابھی بحری بیڑا جو ہے وہ تقریباً 700 کلومیٹر دور ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہاں سے اس کے پاس جو ہیں وہ برہموس میزائل بھی ہیں، اور اگر وہاں سے یہ میزائل فائر کرتے ہیں تو اس صورت میں یہ میزائل جو ہیں وہ سمندر میں ہی گر جائیں گے، یہ بالکل پاکستان کی جو انسٹالیشنز ہیں نیوی کی وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن اگر یہ اس سے آگے بڑھتے ہیں پھر فائر کرتے ہیں تو پھر کوئی خدا نخواستہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستان نیوی کی طرف سے واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ ہم بالکل الرٹ بیٹھے ہیں، اور اگر یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ان کو وہیں پر ختم کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ محاذ جو ہے وہ صرف فضائی نہیں رہا ہے، زمینی نہیں رہا ہے، بلکہ اب یہ پانیوں میں بھی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور وہاں سے بھی جو ہے آپ دیکھیے کہ الرٹ کر دیا گیا نیوی کو بھی دونوں طرف، اور یہ جو اب صورتحال ہے کافی خطرناک ہے۔ بہرحال یہاں پر جو میں سن رہی تھی ایکسپرٹ ہیں نیوی کے، ان کی طرف سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ابھی تک جو ان کی پوزیشن ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ فوری اٹیک کر سکیں، لیکن جو اس وقت جنگی جنون ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہ ضرور ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ چھیڑ چھاڑ لازمی کریں گے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اس وقت تیاری مکمل ہے۔ تو بہرحال اوور آل یہ ہے کہ جیسے ہی
رات کا اندھیرا پھیلتا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ان کا جو جنگی جنون ہے اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے. اس وقت بھی بار بار آ کر جو ہے وہ DGI SPR کی طرف سے ایکسپلینیشنز بھی دی جاتی ہیں, انفارمیشن بھی دی جاتی ہے, جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے. تو وہ بھی لگ رہا ہے کہ مسلسل جاگ رہے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں اور فوراً آ کے قوم کو بھی آگاہ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا کو بھی بتا رہے ہیں, چیزیں ریکارڈ پر لے کر آ رہے ہیں تاکہ ان کے پروپیگنڈے کا فوری طور پر جواب دیا جا سکے. لیکن دوسری طرف پھر میں یہ بات کہوں گی کہ ایسے موقع کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی حکومت ہمارے اوپر مسلط ہے جن کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا ہے. کہاں ہے آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف؟ ایک اس کی طرف سے آپ سمجھ لیں کہ سٹیٹمنٹ تک نہیں دیا جا رہا ہے. کہاں ہے آپ کا نواز شریف, 3 دفعہ کا سابق وزیر اعظم؟ ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے نہیں دیا ہے. مریم نواز صاحبہ بالکل گونگی ہو کر بیٹھی ہیں. ویسے ہر وقت انگارے نکل رہے ہوتے ہیں ان کے منہ سے, آگ اگل رہی ہوتی ہیں. آج بالکل خاموش ان کا ٹویٹر بھی ہے, بالکل خاموش ان کی زبان بھی ہے اور گونگے بن کے بیٹھے ہیں. ان کے پاس کیا ایک لفظ نہیں ہے یہ کہنے کے لیے کہ یہ بھارت کی مذمت کر دیں, نریندر مودی کی مذمت کر دیں, ان کو کوئی زوردار پیغام دے دیں کہ خبردار جو تم نے ملک کے لیے کوئی برا سوچا. یہ اس طرح گونگے بہرے بن کر بیٹھے ہیں کہ جیسے ان کے لیے ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آج آپ لوگوں کو سب کو یہ پہچان لینا چاہیے کہ کون سے ایسے لیڈرز ہیں آپ کے ملک کے کہ جو اس طرح کے جنگی حالات میں بھی اپنے ذاتی مفادات کو مقدم رکھتے ہیں. یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ آپ اگر عوام کی امنگوں کی ترجمانی نہیں کر سکتے, جو عوام کے اس وقت دل میں بات ہے, اگر آپ وہ نہیں منہ سے آ کے پھوٹ سکتے تو آپ ان کرسیوں پہ بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ شرم سے مر کیوں نہیں جاتے؟ آپ اپنے آبائی ملک لندن میں دفع کیوں نہیں ہو جاتے اگر آپ کو اس ملک کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تو یہ اس وقت یہ صورتحال ہے. اللہ ہمارے ملک پر رحم کرے. ہماری جو افواج ہیں وہ اس وقت یقینی طور پر پوری طرح ایکٹیو ہیں, چاق چوبند ہیں, اور چاہے وہ فضائی محاذ ہو, فضائی محاذ کے تو خیر کیا ہی کہنے, ایئر فورس نے تو ماشاءاللہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے وہ تو دنیا مان رہی ہے. اسی طرح جو ہماری زمینی افواج ہیں جو چاہے سیالکوٹ پر بارڈر پر لڑ رہی ہیں, چاہے وہ اس وقت کشمیر بارڈر پر لڑے ہیں جوان ہمارے, وہ بھی زبردست قسم کا ٹف ٹائم دے رہے ہیں انڈیا کو. اور اسی طریقے سے اب نیوی بھی جو ہے ہماری وہ بالکل چاق چوبند ہے اور تیار کھڑی ہے کہ بھارت کی ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. اگین بہت زیادہ ہی مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اس موقع پر رہا کیا جائے, کیونکہ ہر دو صورت میں خدا نخواستہ اگر انہیں نقصان ہوتا ہے تب بھی یہ ملک کے فائدے کی بات نہیں ہے, اور ویسے بھی ملک کے فائدے میں بھی یہ ضروری ہے کہ انہیں رہا کیا جائے تاکہ وہ ایک یونٹی کا پیغام دے سکیں. اس وقت سب کو معلوم ہے, دنیا کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کا اگر کوئی ایک لیڈر ہے تو وہ صرف عمران خان ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.